बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको अपने एक बहुत ही करीबी अजीज़ मिस्टर हाजी फरीद साहब से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो मेरे साथ बगल में बैठे हुए हैं और इन्हीं के प्रीमिसेस में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हाजी फरीद साहब, हमें कुछ आपके बारे में पर्सनली जानना है, तो आज उससे शुरुआत करते हैं। जी जी। तो कुछ बताएं। मैं 1947 में पाकपतन शरीफ में पैदा हुआ। जी। तो प्राइमरी तक तो वहीं तालीम हासिल की। उसके बाद हम करीबी दूसरा छोटा सा शहर सतलुज के किनारे बूढ़ेवाला, मंडी बूढ़ेवाला कहलाता है, वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। फिर तकरीबन काफ़ी अर्सा वहीं गुजारा। मैट्रिक के बाद मैंने इलेक्ट्रिक में डिप्लोमा किया। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान तकरीबन मैं सारा, मतलब अगर पहाड़ी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ शहरों में, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बाबला में कुछ अर्सा काम किया। सही है। तो उस वक्त तबीयत ज़रा लाउबाली सी थी, इसलिए कहीं टिक कर जो है काम नहीं किया। सही है। तो ये हाजी साहब कौन से सन की आप बात कर रहे हैं अभी? ये मैंने 1963 में मैट्रिक कर लिया था। उसके बाद फिर 2 साल का डिप्लोमा। तो 1965 के बाद फिर मैं इसी तरह मतलब मुख्तलिफ कामों पे उस वक्त ज़रा फ़ोन में गर्मी भी ज़्यादा थी। सही है। तो थोड़ी सी बात हुई, काम छोड़ दिया, दूसरी जगह तलाश कर लिया। सही तो है। उसके बाद मैं 78 के एंड में जो है सऊदी अरेबिया 1978 के एंड में मैं सऊदी अरेबिया आ गया। सही है। फिर वो सऊदी अरेबिया ने सारे कसबल निकाल दिए। सही है। तो वहाँ भी मैंने 2-3 कंपनियाँ तो तब्दील की। सही है। तो उधर सऊदी अरब में जनाब का इत्तफाकिया था या कुछ प्लान वगैरह था नहीं, कुछ वो ऐसा? असल में मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी। तो उस वक्त कमाने वाला मैं अकेला रह गया। अच्छा। मेरे वालिद साहब थे। तो मेरे खाला जी सऊदी अरेबिया में थे, मिसेज अन्नतूर, रियाद में। उन्होंने फिर मेरा वीज़ा जो है वो अरेंज किया और मुझे सऊदी अरेबिया बुलाया। सही है। तो वहाँ पर मैं तकरीबन 2017 तक सऊदी अरेबिया में ही रहा। कुछ दिन, 1 महीना शायद मैं दमाम में रहा हूँ। सही है। उसके बाद फिर रियाद आ गया। फिर रियाद में ही रहा। कुछ 6 माह के लिए जद्दा रहा हूँ, लेकिन बाकी मेरा सारा स्टे जो है वो रियाद में ही। सही है। तो अब वो वहाँ एक काफ़ी अर्सा हो गया था, इसलिए वो सारे दोस्त वगैरह जो वहाँ, आपको पता है, मिलना जुलना, कुछ शायरी का शौक़ था। तो मुशायरे वगैरह जो है वो हम उनका बंदोबस्त करते थे। सबसे पहले हमने वहाँ पाकिस्तान सोशल सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई। सही है। जिसमें मुख्तलिफ काम करते थे। यानी अगर पाकिस्तान में कोई आफत आ गई तो उसके लिए फंड जमा करना, तो कपड़े वगैरह शराब दुकान के लिए जमा करके सफारत खाने को देने को, इस तरह के। सही है। उसके अलावा अदबी काम भी उस प्लेटफॉर्म से हम करते रहते थे। तो शायरों की एक ऑलरेडी एक तंजीम बज़्म फ़ानूस वहाँ थी, जिसमें तकरीबन रियाद के जो अच्छे शोरा थे उस वक्त, उनमें मुश्ताक शाद थे, वजाहत राजी थे, कमर हैदर कमर थे, बशीर मिर्ज़ा थे, और हमायूं अख्तर थे।
اور افتخار بارک تھے، صحیح. وہ منیف اشر تھے. تو یہ پھر ادبی لوگوں میں کیونکہ شوق تھا تو بیٹھنا اٹھنا ہوا، تو پھر لکھنا لکھانا بھی شروع ہو گیا. صحیح ہے. تو یوں پھر اس یعنی ادبی ماحول کی جو ہے وہ طرف رجحان آہستہ آہستہ ہوں. زیادہ ہوتا گیا. تو وہاں پر ہم نے پنجابی ادبی پریا کے نام سے تنظیم بھی بنائی تھی، جس میں ہم پنجابی مطلب اردو بھی چلتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا نام پنجابی ادبی پریا تھا. ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ پنجابی ادب کو پروموٹ کیا جائے. ہوں. تو اس لیے ہم نے جو پرانے شعراء تھے وہاں پہ ان سے یہی درخواست کی کہ بھائی آپ کوشش کریں اردو بھی پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ پنجابی بھی اس میں شامل کریں، تاکہ ہماری جو ہم نے ایک بنایا کہ بھائی پنجابی ادب کو پروموٹ کرنا ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا صحیح ہے. ہے. تو الحمدللہ وہ پھر جاری و ساری رہا. بہت سارے مشاعرے ہوئے، ہم نے بہت سارے شعراء کے ساتھ مشاعر یاسمین حمید تھیں، کلیم عاجز تھے، اپنے عطا اللہ قاسمی صاحب تھے، مجید امجد صاحب تھے. صحیح. تو اس طرح کے کافی ہندوستان اور پاکستان کے شعراء کے ساتھ بھی وہاں ملاقاتیں ہوئی، ان کے ساتھ اپنے بیٹھنے کا، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. صحیح. تو یہ تقریباً میرا خیال ہے 40 سال تقریباً میں ریاض میں ماشاء اللہ. صحیح. رہا. اور میں نے شادی جو ہے وہ میری بیوی جو فلپین سے تعلق رکھتی ہیں جی اس جی، سے ہماری جی بھابھی جی. ہاں جی. جی. تو وہیں میرے سارے بچے الحمدللہ پیدا ہوئے. بڑی بیٹی اور 2 بیٹے وہاں پیدا ہوئے. چھوٹی تو بیٹی شادی کا آپ کی کون سے سن میں ہوئی تھی سر؟ میں ابھی بات کر رہا ہوں. شادی میری 91 اور 92 سم 1992 لائک، میں. صحیح ہے. جب وہ مڈل ایسٹ کی وار کا وہ شور شرابہ تھا نا، جی جی. اس ہاں جی. وقت شادی ہوئی. تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے نمبر 2 وہ یہاں پیدا ہوئی. فلپین میں. دوسرے نمبر پہ جو بیٹی صحیح ہے ہے. وہ فلپین میں پیدا ہوئی. صحیح. کیونکہ پھر میں نے وہ کیونکہ وائف جاب کرتی تھی تو شیرین کو ہم نے کیئر ٹیکر کے سپرد کیا ہوا تھا. تو پھر جب دوسری بیٹی کے پیدا ہونے کا ٹائم ہوا تو میں نے وائف کو کہا کہ اب تم خود کیئر کرو، صحیح ہے. کیونکہ فائدہ اس کا ہے کوئی نہیں کہ تمہاری جو سیلری ہے وہ کیئر ٹیکر لے جائے گی، اور بالکل. ہاں تم جی. مفت میں کام کرتی رہو گی. تو اپنے بچوں کی خود کیئر کرو. بالکل. ہاں جی. دوسرا تو کر نہیں سکتا. جیسے کیئر تم کر سکتی ہو ویسے تو کوئی صحیح صحیح. دوسرا نہیں کر سکتا. تو پھر وہاں سے اس کو ملازمت چھڑوا کے میں نے فلپائن بھیج دیا. صحیح ہے. تو اس وقت میری بڑی بیٹی شیرین کا جو ہے وہ پاسپورٹ پاکستانی تھا. تو وہاں سے صحیح ہے. پھر اس کو ویزا اسٹیمپ کرا کے بھیجا گیا. یہاں اس کا ویزا ختم ہوا. پھر یہ اکیلی واپس آئی میرے پاس. پھر اکیلی کچھ عرصہ میرے پاس رہی. ظاہرہ بچہ کو خوش تو رہتی تھی میرے ساتھ، لیکن ماں کو یاد تو کرتی تھی. بچہ ماں کے ساتھ تو اس کی بالکل. ہاں جی. اٹیچمنٹ ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے. ہوں. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں نے اپنی ایمبیسی سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ اگر ان سے پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو بنوا لیں، صحیح ہے. لیکن وہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کا حوالہ دے کے پاکستان کی نیشنلٹی کسی وقت بھی کلیم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ضرور سمجھتے ہیں تو پاسپورٹ بنوا لیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر خام خواہ بالکل. ہاں پاسپورٹ جی. بنوا صحیح ہے. کے رکھنے کی کیا ضرورت کیا ہے. ضرورت ہے. کیونکہ آپ کی وہ پاکستان جب بھی آئیں اور وہ آ کے پروف دیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ پاکستانی تھا، تو ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا، ان کو نیشنلٹی ہمیں نیشنل دینی حاصل پڑے نہ گی. کرنے کے لیے. بالکل. ہاں جی. تو پھر میں نے بچوں کے پاسپورٹ جو ہے وہ فلپین کے بنوا دیے، صحیح ہے. کیونکہ بڑی بیٹی کا مجھے تجربہ ہو چکا تھا. تو سب بچوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ فلپین. میں نے کہا میری نیشنلٹی تو کلیم کر سکتے ہیں، تو فلپین کی نیشنلٹی تو یہ کلیم نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میں نے پھر ان کے پاسپورٹ فلپین ہی بالکل. ہاں بنوا جی. لی. صحیح صحیح.
تو دوسرا یہ ہے کہ اب میں نے کہا اگر مجھے بھی کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ تو لگا ہی رہتا ہے، تو کم از کم اس کو میری وائف کو یہ پرابلم نہ ہوگی کہ میں بچے کیسے لے کے جاؤں اور وہ کیا کروں اور بالکل ہاں کہاں جی، رہوں، اور یہ وہ میرے بغیر شاید پاکستان میں یہ ایڈجسٹ نہ ہو سکے، تو صحیح ہاں جی، اس لیے پھر میں نے بچوں کے پاسپورٹ جو ہے فلپین کے بنوا دیے۔ صحیح صحیح، تو 2007 میں نے بچے، میں پاکستان گیا تھا اس سے پہلے، اس دنوں میں سوچ رہا تھا کہ بچوں کو کہاں سیٹل کروں، صحیح، تو ٹو بی ویری فرینک پاکستان میرا وطن ہے، مجھے بہت پیارا ہے، لیکن میں نے جو وہاں حالات دیکھے تو میں واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں فلپین آیا تو مجھے یہ دیکھ کر محسوس ہوا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو میری بیوی کا پاکستان میں رہنا جو ہے وہ بہت دشوار ہو جائے گا، صحیح، جبکہ یہاں یہ اپنا یہاں کا ماحول مجھے پسند ہے۔ آپ بھی اسی ماحول میں اب رہ رہے ہیں جی تو جی ہاں جی، اندازہ تو آپ کو ہوگا کہ بالکل ہاں جی، ہمارے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں کتنا فرق ہے۔ تو پھر یہاں میں نے 2007 میں پہلی دفعہ میں شادی کے بعد 16 سال کے بعد فلپین پہلی دفعہ آیا، 2007 میں آیا آپ، 2007 میں۔ صحیح، اس کے بعد پھر جب بچے یہاں سیٹل کر دیے تو پھر میں ہر سال چھٹی پہ آتے جاتے رہتے صاحب، آتا جاتا رہتا تھا۔ پھر 2017 میں جب مجھے سعودی عربیہ والوں نے فارغ کر دیا کہ میاں اب تم بہت بوڑھے ہو گئے جاؤ، صحیح ہے، تو پھر میں فلپین آ گیا۔ تو اس وقت یہاں ہوں، درمیان میں 2019 کے آخر میں پاکستان گیا تھا۔ میرے ایک بھانجا مجاہد ہے انگلینڈ میں ہے، تو اس نے مجھے ٹکٹ وغیرہ دے کے زبردستی تقریباً صحیح ہے، پاکستان بھیجا۔ تو وہاں کورونا کی وجہ سے پھر مجھے پورا سال آپ کو پاکستان رکنا پڑا، گزارنا پڑا۔ تو 2020 کے اینڈ میں پھر دوبارہ فلپین آیا۔ پھر واپس آئے، صحیح ہے، تو سعودی عربیہ میں جو کے دوران ہی وہ لکھنا لکھانا جو ہے وہ چلتا رہا۔ تو ہمارے ایک بزرگ استاد مشکور سید مشکور حسین یاد صاحب، اللہ پاک انہیں جنت نصیب فرمائے، آمین، اور میرے اپنے استاد جو ہیں اقبال اعجاز بیگ صاحب، انہوں نے اور دوسرے احباب جن میں بشیر مرزا مرحوم بھی شامل تھے تو لکھ رہے ہو تو چھایا بھی کراؤ، خصوصاً مشکور صاحب نے تو یہ آفر کر دی کہ تم سارا کچھ مجھے دے دو، میں جانوں میرا کام جانوں۔ صحیح، تو پھر وہ میں نے ان کو پاکستان سارا اپنے شاعری بھی اور جو ہے نثر بھی پاکستان بھیج دی۔ تو میری پھر انہوں نے ان کی محنت سے اور ان کی کوشش سے، بلکہ ان کی وجہ سے، یہ میری 2 کتابیں جو ہیں جی، پنجابی شاعری کی سمندر میں تو دوں گا نہیں، اور اردو نثر کی سرخاب کے پر، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ شائع ہوئی اور دوست احباب کے ہاتھوں زبردست، میں پہنچی۔ صحیح، تو یہ آپ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے 2000 تقریباً 10-11 کے لگ لگ بھگ، بھگ جب یہ شائع ہوئی ہیں۔ اور یہ شائع کون سے کہاں سے ہوئی ہیں؟ شاعر کلاسک والوں نے شائع کی ہیں، صحیح ہے، کیونکہ میرے وہ اپنے مشکور حسین سید مشکور حسین یاد کی کتابیں وہ اپنی کتابیں کلاسک سے شائع کراتے تھے، صحیح ہے، تو میری کتابیں بھی انہوں نے کلاسک سے ہی دونوں کتابیں جو ہیں وہ صحیح ہے، شائع کروائیں۔ تو بس اس کے بعد پھر چلتا رہا تو پھر یہ جیسا میں نے عرض کیا 2017 میں فلپین آ گیا، اور یہاں کا ماحول جو ہے وہ یکسر مختلف ہے بالکل ہاں جی، سعودی عربیہ سے۔ یہاں تو تھوڑے فاصلے کو بھی بہت بڑا سفر سمجھا جاتا ہے، بالکل ہاں جی، ایگزیکٹلی، جبکہ ہمارے وہاں 300-400 کلومیٹر کو تو سفر سمجھا ہی نہیں جاتا بالکل ہاں جی، تھا کہ چلو بھی چلو، جی جی ہاں جی، بلکہ یہاں تک کہ ہم اکثر عمرہ میں بھی ایسے ہی چلو بھائی چلو، کل جمعہ چھٹی ہوتی تھی اس جی وقت، جی،
تو چلو بھائی عمرے پہ چلنا ہے، چلو جی. تو بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا، عمرے میں چلا گیا، حالانکہ وہ 1000 کلومیٹر ہے. بالکل. ہاں جی. تو یہاں اپنے 12 10 12 20 کلومیٹر جانا ہو تو عذاب پڑ جاتا 2 3 دن پروگرام بنانا پڑتا ہے ہے. کہ بالکل. ہاں بھائی جی. ٹریول کرنا ہے. صحیح ہے. تو تو یہاں پہ میں حاجی صاحب کی تھوڑی سی بات کاٹ رہا ہوں. تو ہمارا یہ سلسلہ کار چلتا رہے گا. تو ہم یہاں پر اپنا جو پہلا ایپیسوڈ ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی بھی ہمیں ٹائمس کا بھی احساس رہے گا، کیونکہ آئی ول بی ڈیفینیٹلی اوائڈنگ ناٹ ٹو میک دا مور لانگر ویڈیو. سو آور ٹاپکس ول بی لمیٹیڈ اینڈ اپ ٹو دا مارک اونلی. تو ہم اسی یعنی جو دورانیہ ہمارا کیا کہتے ہیں حاجی صاحب جو ایک ساتھ کر لیں گے یا ایپیسوڈ وغیرہ کر لیں گے، تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈ کریں گے. تو کوئی بھی ہماری جو ویڈیو ہوگی اٹس ناٹ مور دین 15 16 منٹس. تو ابھی آلموسٹ ہماری 16 منٹ پہ ہماری ویڈیو یہ جا رہی ہے. تو ہمارا یہ سلسلہ کا حاجی صاحب کے ساتھ چلتا رہے گا. ابھی تو یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا ان کے بارے میں، تو کہ حاجی فرید صاحب کون ہیں، حاجی فرید بھٹو صاحب کون ہیں. تو ماشاء اللہ آپ کی 75 سال ابھی عمر ہو گئی آپ کی. 75. 75 ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، حیاتی دے. تو ان کی لائف سے میں نے بہت کچھ سیکھا، یعنی جانا بھی ہے، اور ان کے بہت سارے ایکسپیرینسز بھی ہیں. اور ان دا پاس ایکچولی اس وقت ہمیں ذہن میں نہیں آیا کہ ہمیں اپنی ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی ہم نے سٹارٹ کیا یہ سلسلہ کار. تو ماشاءاللہ ان کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہے، ناٹ اونلی ادب پوائنٹ آف ویو، ناٹ اونلی فرام پوئٹری پوائنٹ آف ویو، لیکن جو ان کی لائف میں انہوں نے بہت کچھ جانا، پرکھا، ایکسپیرینس کیا، اس کے حوالے سے بھی ہم وقتاً فوقتاً اس میں سلسلہ کار جاری رکھیں گے. اور پرٹیکولرلی ہم نے یہ اردو ہی میں اور پنجابی میں یا انگلش میں جو بھی ہے مکس کمبینیشن کے ساتھ ہم چلاتے رہیں گے اس سلسلہ کار کو. تو یہیں پہ ہم اپنا جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تو ہوپ فلی آپ ہمارے یہ ایپیسوڈ انجوائے کریں گے، اور اسپیشلی جو لوگ اپنی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں فرام حاجی فرید بھٹو صاحب، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بہت ہیوج ایکسپیرینس ہے لائف پوائنٹ آف ویو سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھنا پسند کریں گے. تو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ابھی اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.